बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 28 फरवरी है, दिन है जुमे का, और आपके साथ दूसरा इंटरेक्शन। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। लेकिन पहले आपको बता चुका हूँ कि तबीयत में फ़्लो नहीं है, तबीयत ख़राब है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोशिश करूँगा। सबसे पहली ख़बर मैंने पिछले वीलॉग में ज़िक्र किया था, जो मदरसा हक्कानिया है अकोड़ा खटक में। ये बहुत पुराना मदरसा है, तकरीबन पाकिस्तान की उम्र जितना। वहाँ पे आज धमाका हुआ और जो हामिदुल हक हक्कानी थे वो शहीद हो गए हैं। ये मौलाना समीउल हक के जो है वो बेटे थे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 5 नमाजी जो है वो और शहीद हो गए हैं, और काफ़ी सारे जो है वो इसमें ज़ख्मी हैं। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। हमारी दुआ है मौलाना के लिए और जो शोहदा हैं उनके लिए। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। रमज़ान से 2 दिन पहले, अब ये खेल कौन खेल रहा है, किस लिए खेल रहा है, ये आप जो है वो बेहतर समझ सकते हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। उसके बाद जो दूसरी ख़बर है वो ये कि वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि रमज़ान से पहले, रमज़ान के दौरान और ईद से पहले शदीद महंगाई की लहर का ख़तरा है। तो वज़ीर ख़ज़ाना से पूछना था कि सर इसमें नई बात कौन सी है, क्योंकि शैतान को जकड़ दिया जाता है ज़ंजीरों में, और जो हमारे भाई हैं दुकानदार और ज़ख़ीरा करने वाले मिडल मैन आड़ती, उनको छोड़ दिया जाता है। फिर वो शैतान से अच्छी ड्यूटी इन 29 दिनों में या 30 दिनों में करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि कोई सफ़ेद पोश और ख़ास कर गरीब तबका वो अच्छी इफ्तारी न कर सके। वो अपना काम जो है वो पूरा करते हैं। बहरहाल वज़ारत ख़ज़ाना का शुक्रिया, उन्होंने बता दिया, वो बता ही देते हैं। इसी तरह हमारी एजेंसीज बता देती हैं कि थ्रेट अलर्ट जारी हो गया है, अपना अपना बंदोबस्त कर गिनो। बहरहाल फिर आप देखते हैं। तो बहरहाल जी ये वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है। उसके बाद जो है वो KPK हुकूमत ने एक बड़ा शानदार फ़ैसला किया है, और वो फ़ैसला ये है कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं मज़दूर, उनको सेहत कार्ड जारी किया जाएगा। बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला। मैंने कल भी कहा था कि आप काम करें ना तो आपको किसी इश्तिहार की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी देखें ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कोई KPK हुकूमत ने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन फ़ैसला बहुत अच्छा है। हर कोई इसकी तारीफ़ करेगा, और ख़ासकर जिनको मिलेंगे वो कितनी तारीफ़ करेंगे। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। उसके बाद एक आपको दिलचस्प जो है वो ख़बर देनी थी, क्योंकि ख़बरें रूखी सूखी होती हैं। 39 लाख और 80 हज़ार, ये एक महंगी स्पोर्ट्स कार ख़रीदी एक रशियन जो है ना वो शहरी ने। उसकी महबूबा जो है वो उससे नाराज़ थी, तो उसने एक ऐसी कार का इंतखाब किया जिसमें थोड़ी सी ख़राबी थी। कार बहुत महंगी थी, लेकिन आपको पता है थोड़ी सी ख़राबी वहाँ पे हो जाए तो फिर वो लोग पसंद नहीं करते। बहरहाल उसने कार को ठीक करवाया। 39 लाख और कितने की, 82 हज़ार की उसने वो कार ख़रीदी और अपनी महबूबा को दी वैलेंटाइन डे पे। तो महबूबा ने वो कार लेने से इनकार कर दिया। यहाँ तक तो आम सी बात है। ख़ास बात इसमें क्या है? ख़ास बात इसमें यह है कि वो शहरी इतना दिल जला था, जब महबूबा ने वो कार वापस की तो वो कचरे के डब्बे में 39 लाख और 82 हज़ार की कार जो है वो कचरे के डब्बे में फेंक गया। बहरहाल खुशकिस्मत हैं रशियन, अगर पाकिस्तान में ये कचरे का कोई ऐसा डब्बा होता जहाँ पे स्पोर्ट्स कार फेंकी जाती, तो ये आपके साथ शेयर करना था। उससे जो अगली खबर है वो सानिया लम्स के बाद जो सानिया है वो FC कॉलेज का है। जहाँ पे क्या हुआ है, जहाँ पे मंसूर अली खान ने प्रोग्राम किया है, और जो स्टूडेंट्स ने वहाँ पे हाल किया है नून लीग का, और उन्होंने इस जाली वज़ीर आला का, इसके इश्तिहारों का, तो मंसूर अली खान ने जब कहा कि कौन कौन PTI को वोट देगा, तो वहाँ पे 2/3 अक्सरियत हासिल हुई PTI की कि जी हम PTI को वोट देंगे। और हौसला अफ़ज़ा बात ये है कि ये कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, और ये बड़ा जो है ना
امید افزا پیغام ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو ہے نا جی یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کا حقانی صاحب کا کہ وہ جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی خاتون کا قصہ سناؤں گا، کلیوپاترا بھی پڑھتے ہیں، جو 2 جرنیل نکل گئی، یعنی آپ رومن ہسٹری پہ نگاہ ڈالیں نا آپ کو 2 جرنیل ملیں گے، ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کرنی ہے، ایک جولیس سیزر اور دوسرا اینٹنی، اس کے بعد جولیس سیزر اور جولیس سیزر کے بعد اینٹنی یا انتھونی، یہ 2 جرنیل، یہ مصری حسینہ جو ہے وہ نگل گئی۔ اور پھر آپ آدم سے جانتے ہیں زر، زن اور زمین، تو یہ تھوڑا سا آپ کو تعارف، کیونکہ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، آپ نے فرمائش کی تو کلیوپاترا کا بہت، یعنی اس پہ اتنی فلمیں بنی ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتے چلوں کہ اس کردار پہ جو پورن موویز ہیں نا، اڈلٹ موویز، وہ بے تحاشا بنی ہیں، یعنی فرضی کلیوپاترا بنا کے اس پہ اڈلٹ موویز ریکارڈ قائم ہوا ہے اس خاتون پہ، کیونکہ اس خاتون کے بارے میں لکھا کچھ ایسا گیا ہے تاریخ میں۔ تو یہ آپ کو تھوڑا سا آج بتاؤں گا، آپ نے اگر اصرار کیا نا تو پھر جو ہے وہ میں آپ کو اس کی ساری سٹوری بتاؤں گا، ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کرنی ہے۔ اور کی کمر کب توڑی جائے گی، یہ تھوڑی سی ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد 2027 تک 3 کام نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری جو ہے نا اللہ رب العزت اور خداوند متعال اور اللہ رب العالمین سے استغفر اللہ نعوذ باللہ بات ہو گئی ہے، اب 2027 تک یہ کام نہیں ہو سکتے، ویری سوری ٹو سے۔ اس کے بعد 6 ماہ سے جو ہے نا وہ 6 ماہ کے بعد فوت شدہ بیٹے کا فون، یہ میں نے اسپیشل شامل کیا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ہمارے کسی پیارے کا 6 ماہ بعد فون آ جائے، وہ زندہ ہو، ذرا تصور کریں، یعنی جو ہے نا وہ ایک خاتون کا نا اولاد نہیں ہوتی تھی، خاتون کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو یعنی بڑا کرنے کے بعد، انتظار کرنے کے بعد اور دم دھاگا، پرانی بات ہے، اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ اب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو اب ظاہر ہے کہ جی وہ بس بیٹا ہی اس کی زندگی بن گیا، بیٹا بیٹا بیٹا، بڑا پیارا، بڑا۔ 2 سال بعد اس کا بیٹا بیمار ہوا اور فوت ہو گیا۔ یہ دور تھا گوتم بدھ کا، کوئی کہتے ہیں گوتم بدھ پیغمبر تھے، کوئی کہتے ہیں، یہ تو کنفرم ہے کہ شہزادے تھے، سارا کچھ چھوڑ کے جنگلوں میں نکل آئے تھے۔ اتنا بڑا مذہب ہے، آپ جانتے ہیں، بدھسٹ، بدھ مت، ان کے پیچھے۔ تو وہ عورت نا، ایک تو بچے کو اس نے دفنایا نہیں، دوسرا اس نے رو کر میرا بیٹا جو ہے نا وہ مجھے زندہ چاہیے، ایک ہی مطالبہ، بیٹا گھر رکھا ہوا ہے۔ تو ان کے گاؤں میں نا گوتم بدھ آیا، اس خاتون کو کسی نے کہا کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، تم اس کے پاس جاؤ، یہ کچھ کرے گا۔ وہ عورت روتی کرلاتی گوتم بدھ کے پاس پہنچ گئی، گوتم بدھ کو کہا کہ اس طرح، اب سارا بتایا، میرا بیٹا ہوا، بڑا انتظار کیا، 2 سال کا ہوا، فوت ہوا، اس کو زندہ کرنا ہے۔ گوتم بدھ نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ تو بتاتی، ہماری شخصیت کے مطابق یہ کون سا مسئلہ لے کے آئی ہے؟ وہ عورت بڑی حیران ہوئی، اس نے کہا یہ یوں میں زندہ کروں گا، بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی بتائیں، عورت نے، اس نے کہا جی گاؤں میں نا 1 پاؤ گندم چاہیے، 1 پاؤ گندم، دانے گندم کے۔ اب 1 پاؤ گندم، اس نے کہا جی مسئلہ ہی کون ہے، میں ہونے آئی 1 پاؤ گندم لے کے۔ گاؤں میں دیہات میں ویسے ہی گندم لوگوں کے بھڑولے بھرے ہوتے ہیں۔ وہ جانے لگی تو گوتم بدھ نے کہا لیکن شرط ہے۔ عورت نے کہا کیا؟ گوتم بدھ نے کہا کہ
جس گھر میں کوئی فوت نہ ہوا ہو وہاں سے گندم لانی ہے۔ اس عورت نے کہا یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ عورت بھاگتی گئی، پہلے گھر میں گئی، پاؤ گندم، انہوں نے کہا کلو لے لو۔ پاؤ کیا، آپ کے گھر کوئی مرا ہے؟ تو عورت نے کہا میرا ابا، میرا بھائی، میری ماں۔ اس نے کہا نہیں، اگلے گھر چلی گئی، پاؤ گندم، انہوں نے کہا 5 کلو لے لو۔ آپ کے گھر کوئی مرا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ پورا گاؤں پھر لیا، گوتم بدھ کے پاس آ گئی، گندم ملتی ہے لیکن ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مرا ہے۔ اسی طرح ہے نا، مین از مورٹل، اسی طرح ہے۔ تو میرے ابو میرے پاس آئے ہوئے تھے پنڈی میں ادھر، تو میرا بیٹا عبداللہ اس کے ساتھ 9:30 بجے تک نہ لوڈو کھیلتے رہے رات کو، لوڈو۔ پھر عبداللہ کو کہتے ہیں صبح تمہیں چھٹی ہے نا، سیٹرڈے نائٹ تھی۔ عبداللہ نے کہا جی۔ انہوں نے کہا صبح میچ کھیلیں گے، ابھی تم قابو نہیں آ رہے، ٹھیک ہے۔ سو گئے کمبل ڈال کے، بہت ارلی چائے پیتے تھے، بہت ارلی، گاؤں میں تو اذانوں سے بھی پہلے چائے پیتے تھے ان کو تھا۔ یہاں بھی ہم کوشش کرتے تھے ایز ارلی ایز پاسبل چائے، تو بہرحال چائے لے کے گئے، یہاں تک کمبل ڈالا ہوا تھا، پرسکون چائے لے کے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ٹوٹل سٹوری تھی۔ تو سب نے جانا ہے۔ جب اس عورت نے گوتم بدھ کو بتایا تو گوتم بدھ نے کہا یہ تو 1 منٹ کا کام ہے، لیکن اب تم شرط پوری نہیں کر سکی۔ اس عورت کو سمجھ آ گئی۔ اس عورت نے جا کر اپنے بچے کو دفنایا چوم چاٹ کے، اور پھر وہ باندی بن گئی گوتم بدھ کی۔ اگر فوت شدہ کے فون آتے ہماری کیا حالت ہوتی۔ یہ قصہ ہے نیوزی لینڈ کا، ویلنگٹن کا۔ ویلنگٹن میں 2 بیٹیاں، آپ اس کے معاشرے سے جانتی ہیں معاشرہ کس قسم کا ہے۔ 2 بیٹیاں ناراض ہو گئیں والدین سے۔ ان کا بھائی ایک اور شہر میں کام کرتا تھا، بڑا پیارا بھائی تھا ان کا۔ تو انہوں نے والدین کو اطلاع دی کہ جی فلاں رابرٹ بیٹا فوت ہو گیا کار ایکسیڈنٹ میں۔ وہ بڑے روئے دھوئے، یہ وہ، ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملی، خراب ہو گئی، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا جی۔ ناراض ہو کے گئی تھی والدین سے، اور جو ان کا طریقہ کا ظاہر ہے، ماں باپ رونا پہ باتیں کر لی۔ وہ کام کرتا تھا وہاں پہ، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، جس طرح ہمارے بہن بھائی سعودیہ، انگلینڈ، ادھر کام 2 سال 3 سال نہیں آتے۔ 6 مہینے بعد اس نے گھر فون کیا والدین کو۔ جب انہوں نے آواز سنی تو وہ، ذرا آپ تصور کر لیں نا واقعے کا۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو کام کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں فوراً آپ کو ملنے آ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے بیٹیوں سے رابطہ کیا، بیٹیوں نے بتایا کہ جی ہم نے وہ ساڑ نکالا، ناراض ہو کے گئی تھی۔ تو بہرحال وہ بچہ آیا، اور پھر منظر آپ ذہن میں نکال لے، اکلوتا بیٹا تھا۔ تو یہ نیوزی لینڈ میں واقعہ پیش آیا ہے، کاش اس طرح ہوتا، لیکن بہرحال میں نے کہا آپ کی دلچسپی کے لیے۔ یہ جو ہے نا 2027 تک 3 کام نہیں ہوں گے، منیف فاروق نے کہا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ قومی حکومت نہیں بنے گی، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کام جس کے لیے پورا نظام دھماکے بھی ہونے دے رہا ہے، کسی کو پکڑ بھی نہیں رہا۔ آج KPK میں بھی اور کوئٹہ جان محمد روڈ پہ بھی دھماکہ ہوا ہے، وہاں سنا ہے 5 افراد شہید ہوئے ہیں۔ وہ خیر ہے، کوئی مسئلہ کو نہیں، عمران کو نہیں آنے دیں گے۔ یہ 3 کام عمران کو نہیں آنے دیں گے، یہ منیف فاروق نے کہا ہے۔ ہماری بات ہو گئی ہے اوپر، سٹام بھی ہو گئے۔ 2027 کا کیا چکر ہے؟ نومبر 2025 میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر
ہلال امتیاز ملٹری نے ریٹائر ہونا تھا روٹین میں، پھر 26ویں ترمیم آ گئی، ڈنڈے مارے گئے سوٹے، ترمیم ہو گئی، پھر ان کی مدت ہو گئی نومبر 2027 تک۔ اب وہ 2027 تک ملک ادھر جاتا ہے گرتا ہے، اتے وینا ہے تلے وینا ہے ڈوبنا ہے، نومبر 2027 تک نوکریاں، اس ملک کو نوکریاں کھا گئی۔ ایوب 11 سال کے پتہ نہیں 10 سال اپنے آپ کو ایکسٹینشن، ابھی ایوب صدر تھا یہ شروع ہو گیا کہ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا جنرل مشرف نے کتاب میں لکھا ہے کہ کور کمانڈر اجلاس ہوتا نا تو ذرا سی بات پہ نا علی کلی خان CGS تھے، چیف آف جنرل سٹاف، وہ بات پہ کہتے سر مارشل لاء لگا دیں، اینڈ پہ لگایا صحیح جو ہے نا وہ سوری جہانگیر کرامت کے دور میں، جہانگیر کرامت، علی کلی خان سینئر تھے پرویز مشرف سے، جہانگیر کرامت چیف تھے نا، مشرف لکھتے ہیں کہ بات پہ علی کلی خان کہتے سر مارشل لاء لا دیو، یہ بارش ہو رہی ہے مارشل لاء لا دیو، آج دھوپ زیادہ ہے مارشل لاء لا دیو، کیونکہ جو چیف کی سٹک پکڑتا ہے پہلوانا ہے بھائی اسلام آباد والے پاس رخ کراؤں۔ تو 2027 تک نہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ منیب فاروق نے پیغام دیا ہے، یہ 3 کام نہیں ہوں گے، نوکری پوری کر کے پینشن، کمیوٹ اور اگلی ایکسٹینشن۔ ہاں یہ بھی ہے کہ یہ حکومت رہے گی تو شبو پالشیا 2027 میں مزید 5 سال کے لیے ایکسٹینشن دے گا اور وہ ہو جائے گی 2032 تک، 2032 تک پلان ہے۔ اور یقین کریں کہ شکر ہے عاصم منیر صاحب ہیں، ورنہ ہمیں سری لنکا کچا کھا جاتا، ہم پر بھوٹان حملہ کر دیتا، ہم پہ کینیا چڑھ دوڑتا۔ یہ پلان ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور نہیں بول سکتا۔ یہ کوئی آپ کو پتہ ہے جو دہشت گرد ہے ان کی کمر کب توڑی جائے گی؟ کوئی آپ کو پتہ ہو؟ عینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، دہشت گردی کی کمر توڑ دی گئی۔ یہ کمر توڑی تھی سب سے پہلے ضیاء نے، انہوں پھر آپریشن کرایا، کمر ٹھیک ہو گئی، پھر آ گئے، پھر ان کی کمر توڑ دی مشرف نے، پھر مشرف گئے، انہوں آپریشن کرایا، کمر ٹھیک ہو گئی۔ دہشت گرد نگال کر رہے ہیں، ہاں میرا مطلب ہے راحیل شریف کمر توڑی، پھر انہوں آپریشن کرا کے کمر ٹھیک کر لی، پھر دھماکے، پھر باجوہ صاحب کمر توڑی، 6 سال کمر توڑے نے رہے، کمر ٹوٹ گئی، پھر انہوں نے تھائیوں آپریشن ٹانگ کے مانگ کے لوا کے پھر کمر سیدھی تھی گئی۔ ہوں کمر اساں توڑے نے بات ٹھیک تھی نہیں۔ میرا سوال یہ ہے، پنجاب میں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، راول پنڈی میں میچ تھا، 600 سنائپر چھتوں پہ بلڈنگوں پہ بٹھائے گئے، 600 سنائپر۔ اچھی بات ہے، ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ کوئی باہر والی ٹیم، لیکن ان کا کوئی آگا پیچھا، کوئی KPK والوں کا، کوئی بلوچیوں کا، انہوں نے قصور تو دسو، انہوں نے قصور یہ ہے کہ جب صوبہ سرحد تھا اس وقت وہاں پہ ریفرینڈم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے، یہ اسی طرح بلوچیوں نے کیا، انہوں نے ایک قصور ہے، اتنے تو چیمپئنز ٹرافی کراؤ، ٹھیک ہے اچھی گل ہے، سیکیورٹی اتنے پرواہ کو نہیں کہیں کو۔ اچھا پھر ایک اور سوال ذہن چاہنا ہے، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے، جب میں شیطان آدمی ہاں، میرے ذہن میں کہ لاہور والی کڈائی یہ جیری ہیرا منڈی ہے یا کوئی بازار حسن ہے، سنا ہے یعنی سنا ہے شاہی بازار کوئی کیا آخنا ہے، کوئی اتنے کڈائی دھماکہ نہیں تھی، یا سنا کبھی؟ میں تو نہیں سنا کہ آج ہیرا منڈی دھماکہ ہو گیا ہے، یا اسے جو شاہی بازار کہتے ہیں تو دھماکہ ہو گیا ہے، کڈائی سنا نے؟ میں تو نہیں سنا۔ مسیح دھماکہ تھی نہ مسجدوں میں،
رمضان سے 1 دن 2 دن پہلے KP کے بلوچستان دے مارتے 4.5 وہ آئینی ہاتھ کتنے آئینی ہاتھ جیرے نالے نپٹ سن ابھی ہو گئے نا ٹی وی پہ. میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا, ٹی وی دیکھ رہے. یہ بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں, سخت مذمت کرتے ہیں, اجازت نہیں دیں گے دہشت گردی کی. دہشت گردی یا دہشت گرد آ کر ان سے اجازت مانگتے ہیں کہ سر اگر اجازت ہوئے تو مدرسہ حقانیہ دھماکہ کر لواں. یہ آخر نہیں انہوں کو اجازت گھنوڑ آنے سر دھماکہ کر لواں. میں نے اب پہلے بتایا ہم پرائمری میں پڑھتے تھے نا, میں اب ایسے ہی پینڈو ہوں ٹاٹ والا اسکول, تو اس طرح کرتے تھے ٹیچر کے سامنے, سر پیشاب کراما. ٹیچر اس طرح کرتے تھے سر کے اشارے سے, بھائی ہاں سر پانی پیاما. یہ مجھے نہیں پتا یہ what is this. ہم اسی طرح کرتے تھے, جس طرح ٹائم آؤٹ کا اشارہ ہے تو ہم اس طرح ٹیچر کے سامنے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے, میری عمر کے لوگوں کو شاید پتہ ہو. تو ٹیچر کہتے تھے ہاں کرو, جو تختی لے آؤں, تختی دھو لوں, سلیٹ دھو لوں. بہرحال تو دہشت گرد انہوں کو لانے اور انہوں کو آنے سر دھماکہ کارگنا اگر تو ناراض نتی ایک دھماکہ ایک دھماکہ. میرا جو بیٹا عبداللہ ہے نا وہ 10ویں میں پڑھتا ہے, میں لیٹا ہوتا ہوں نا تو وہ آ کر نا اس طرح ایک چکر لگاتا ہے, یعنی ادھر اور میرے بیٹ کے ساتھ. جب واپس ہوتا ہے تو میں پوچھتا ہوں ہاں عبداللہ کیا بات ہے, تو پھر بتا دیتا ہے کوئی روکڑا بال لینا ہے, جب کوئی ٹیپ لینی ہے ٹھیک. یعنی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس نے کیا. تو ان کے پاس دہشت گرد جاتے ہیں سر ایک دھماکہ ایک. لیکن KP کے بلوچستان وزیرستان انہیں ناسا اٹھے تو ایک دھماکہ ایک, یعنی چلو ایک نہیں خیر ہے. وہ آخری دہشت گرد کی کمر کب توڑی جائے گی, آئینی ہاتھ سے کب نپٹا جائے گا, آئینی ہاتھ سے. شدید الفاظ میں مذمت, شدید مذمت. ٹھاکر کہتا ہے شعلے میں گبر سنگھ کو, گاؤں والے کھڑے ہوتے ہیں, کہتا ہے اب فکرہ بڑا اچھا بولتا ہے, کہتا ہے ٹھاکر ہم نے پاگل کتوں کے سامنے روٹی ڈالنا بند کر دیا ہے. پاگل کتوں کو روٹی تو نہیں دیتے نا. تو گبر سنگھ کہتا ہے کون روکے گا ہمیں. تو ٹھاکر کہتا ہے کہ میں اور گاؤں والے. تو گبر سنگھ ادھر ادھر دیکھو, گاؤں والے سارے اور مسکین بیچارے. گبر سنگھ کہتا ہے کہ ٹھاکر نے ہیجڑوں کی فوج بنائی ہے. مذمت, شدید مذمت. ٹھیک ہے, کلیوپیٹرا, ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے فرمائش کی تو میں آپ کو اس کی پوری سٹوری سناؤں گا, اور تھوڑی سی بتاتا ہوں. طبیعت بہت خراب ہے یار, نہ آپ دعا کرتے ہیں, نہ آپ ویورشپ دیتے ہیں, نہ آپ لائک کرتے ہیں, نہ آپ شیئر کرتے ہیں. میں نے کیا کرنا ہے اتنی بڑی فیملی کا, ہاں جی. نہ افطاری کرانے ہو, ابھی روزے آ رہے ہیں, نہ سحری کراس ہو. ٹھیک ہے تو بھائی اپنی مرضی نے مالک ہو. تاریخ عالم کی غیر معمولی عورتوں میں سے ایک وادی نیل کی سائرہ بطلموس اس کا خاندان تھا. بطلموس, بے توے لام یہ میم و سین, بطلموس خاندان سے تعلق رکھنے والی آخری مصری فرعون نہیں فرعونہ, جس کا ملکوتی حسن و جمال افسانوی شہرت کا حامل ہے. عظیم سلطنت روم کی
دو طاقتور ترین جرنیل اس کے شباب کی شادابی کے سامنے مرجھا کر رہ گئے. دو جرنیل، میں نے صرف ایک کا نام ادھر سامنے پہ لکھا ہے، جولیس سیزر. جگہ نہیں تھی. سیزر کے بارے میں سنا ہے نا، اور دوسرا بتا رہا ہوں اینٹنی یا انتھونی، ڈاکومنٹری دیکھ لینی ہے دونوں کی. جی مرجھا گئے. برہنہ رقص اس حسینہ کی کمزوری تھا. برہنہ رقص ٹھیک ہو گیا، طبیعت خراب بیچار. جن عورتوں نے اپنی خوش روئی، خوش شکلی، دلکشی، دل ربائی اور ترغیب جنسی، یعنی ایسی سیکشول اپیل تھی اس میں کہ بل بوتے پر دنیا کو تہ و بالا کرنے کی بھرپور کوشش کی. اس کی مختصر سے مختصر فہرست بھی کلپوترا کا نام شامل کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. جن عورتوں نے ملک الٹا دیے، اگر ہم وہ شارٹ لسٹ کریں نا، ان میں کلپوترا کا نام ہوگا ہی ہوگا. اس کا بے مثال حسن آج بے شمار کہانیوں، افسانوں اور داستانوں کا حصہ بن کر رہ گیا. بتایا نا آپ کو. لیکن تاریخی تفصیلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قتالہ عالم، دنیا کو قتل قتالہ اور دشمن ایمان حسین ہی نہیں ذہین اور شاطر بھی تھی. موقع پرستی اور ذاتی مفاد اسے ہر چیز سے عزیز تھا. موقع پرستی اور ذاتی مفاد، ڈاٹ کنیکٹنگ خود کر رہی ہے، میرے کو لازمی لطر بروامنے نے. وہ تین ایسی چیزوں کی مالک تھی جنہیں سلیقے سے استعمال کیا جائے تو دنیا کے دھارے کو اپنی مرضی کے مطابق موڑا جا سکتا ہے. مصر کی بے پناہ دولت اس کے قدموں میں پڑی رہتی تھی. ذہانت، معاملہ فہمی اور انسان شناسی میں وہ اپنے عہد کی لاسانی عورت تھی، اور شخصیت ایسی دل فریب کہ ایک نظر دیکھنے والا اپنی آنکھوں کی سلامتی کی دعائیں کیا کرتا. دولت، حسن اور ذہانت، یہ تینوں ہتھیار اس نے نہایت عیاری اور مکاری سے استعمال کیے. پاکستانی سیاست عیاری مکاری میرا مطلب ہے. اس کی محبوبی اور سنگ دلی نے اپنوں کو بھی اگلی دنیا میں پہنچایا، اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی غلام بنایا. اگر وہ اپنی منصوبہ بندی میں کامیاب ہو جاتی تو شاید دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا. یہ فتنہ پرور عورت 69 BC قبل مسیح، 69 قبل مسیح میں بیتلیموس خاندان میں پیدا ہوئی. یہ پیدا ہوئی جی 69 قبل مسیح میں. ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اس نے اپنے 10 سالہ بھائی سے پہلی شادی کی. 10 سالہ بھائی سے. اگر آپ کہیں گے تو آپ کو سناؤں گا فری میں، ظاہر ہے. تو اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.